वो मरियम की तबीयत का सुनकर बेहद बेचैन हुआ था। अशर को सबका ख्याल रखने का कहकर वो शाह हवेली के लिए निकला था। जब उसने हवेली में कदम रखे तो रात काफ़ी हो चुकी थी और शाह हवेली में बिल्कुल सन्नाटा था। कभी वो वहाँ आता था तो खुशियाँ और खिलखिलाहटें उसका इस्तकबाल किया करती थी, मगर आज फिज़ाओं में अजीब सी वहशत छाई हुई थी। अरशा भारी कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। जब वो दरवाज़ा धकेल कर कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ नीम अंधेरा था। और स्विच बोर्ड की जानिब बढ़ा और 2-3 बटन दबाने से पूरा कमरा रोशन हो गया। अभी वो मुड़ा ही था कि फर्श पर बैठी मरियम ने रोशनी के बाइस चुंधियाई आंखें उसकी जानिब की। दोनों की आंखें मिली तो उन चारों आंखों में कुर्ब था, बहुत से मान टूट जाने की किरचियाँ थी। अर्शा ने निगाहें फेरी थी और दरवाज़ा लॉक किया और हाथ में बांधी घड़ी उतारी। जेबें खंगालने के बाद वॉलेट और मोबाइल भी निकालकर साइड टेबल पर रखा। अब वो जैकेट उतारता हीटर ऑन कर रहा था ताकि कमरे की खुनकी में कमी हो। अस्सलामुअलैकुम। वो अब मरियम के साथ फर्श पर बैठते हुए उसे देखते सलाम कर रहा था, जबकि मरियम उसे यकटुक देख रही थी। डैड बता रहे थे आपको बुखार है। मरियम ने सवाल का जवाब नहीं दिया था, वो हनूस खामोश थी। अर्शा अब उसका माथा छूता हुआ इस्तफसार कर रहा था। शुक्र है बुखार अब नहीं है, वो फिर बुड़बुड़ाया था, जबकि मरियम अब अर्श के सीने से लगकर सिसकने लगी थी। अर्श ने कुर्ब से आंखें बंद की थी। मुझे माफ़ कर दें, वो भाई ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, वो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो मुसलसल यही बोले जा रही थी और रोती भी जा रही थी। अर्शा में हिम्मत नहीं थी कि वो उसे खामोश करवाता। वो खुद भी बेआवाज़ रोने लगा था। मैं भाई को कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं कभी उनसे नहीं मिलूँगी। अर्श को खामोश देखकर वो मुसलसल बोल रही थी। वो शायद शदीद सदमे में थी। अर्शा उसकी कैफियत समझता उसके बाल सहलाने लगा। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो अब सर उठाती अर्श के सामने हाथ जोड़ गई। प्लीज़ मरियम, मुझे इस वक्त आपकी ज़रूरत है। इस तरह की कोई भी बात बोलकर मुझे और खुद को अजियत मत दें। वो रो रहा था और मरियम को तो उसे देखकर ही झटका लगा था। आज तक उसने अर्शा को इस तरह नहीं देखा था। वो उसे इस तरह रोते हुए देखकर तड़प गई थी। शाह जी। वो दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछती उसका माथा चूम गई, जबकि अर्शब उसकी गोद में मुंह छुपा रहा था। अर्शा ने मरियम के दोनों हाथ अपने हाथों में ले रखे थे, जिन पर आंसू टप टप बह रहे थे। उर्वा को आज रात ही होश आया था, मगर वो बिल्कुल खामोश थी। बस खामोशी से छत को घूरती रहती थी। हुरैन ने तड़प कर उसे सीने से लगाया था और बेतहाशा रोने लगी थी, मगर उर्वा उस कैफियत से नहीं निकली थी। एक आंसू भी उसकी आंख से नहीं बहा था। जामिन शाह और अर्श शाह ने भी उसे खुद से लगाया था, मगर वो बेतासुर चेहरा लिए उन्हें देखती रही थी। किसी का रोना उस पर असरअंदाज ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर उसकी इस कैफियत पर परेशान हो रहे थे और मज़ीद किसी को भी उसके सामने रोने से रोक रहे थे। मेरी बेटी कुछ बोलती क्यों नहीं है डॉक्टर? हुरैन बेहद परेशान सी पूछ रही थी। डॉक्टर हुरैन, आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, आप अपनी बेटी की हालत को समझें। वो शदीद सदमे से गुजर रही है। उर्वा की ये कैफियत बहुत ख़तरनाक है। इस तरह नर्वस ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। आप सब प्लीज़ उन्हें वक्त दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी वो। डॉक्टर सामने बैठे जामिन शाह अर्शा और हुरैन को देखती गोया हुई थी। वो कब ठीक होगी डॉक्टर? अर्शा ने ज़ब्त से सुर्ख होती आंखों से डॉक्टर को देखते हुए पूछा। अपनी बहन की इस हालत पर उसका दिल फट रहा था। कुछ कहा नहीं जा सकता, सालों साल लग सकते हैं। अगर कैफियत ऐसे ही रही तो इनकी जान को भी ख़तरा है। आप सब कोशिश करें कि इनका बहुत ख्याल रखें, कोई भी पुरानी बात इनके सामने ना दोहराई जाए जिससे इन्हें परेशानी हो। वो उन सबके मायूस चेहरों को देखते हुए समझा रही थी। वो आप सबकी बातें सुन रही है, लेकिन उसकी जहनी हालत बहुत बुरी हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत खामोश है। आम हालात में भी अगर औरत को ये बात मालूम हो कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती तो वो बिखर जाती है। फिर उर्वा तो इस वक्त वैसे भी बहुत बुरे हालात से गुजरी है। आप बस हिम्मत रखें सबके सब, इन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है। अर्शा को सर पकड़े देखकर डॉक्टर खुद भी अफसुर्दा सी बोली थी। तमाम मामलाते ज़िंदगी अपने मामूल पर आ गए थे। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया था। जामिन शाह ने रिटायरमेंट ले ली थी, वो अब अपना वक्त ज़्यादातर घर पर गुजारते। हुरैन अस्पताल दोबारा जाने लगी थी। अर्शा वापस जा चुका था। मरियम खामोश सी रहती थी। अशर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ था। अली और रामीन 2-3 दिन बाद शाह हवेली का चक्कर लगा लेते थे।
چھوٹی دادو اور منتہا مستقل شاہ حویلی میں مقیم تھی، مگر منتہا کا زیادہ وقت یونیورسٹی میں گزرتا تھا۔ اشل نے 1-2 بار عروہ سے ملنے کی کوشش کی، مگر رامین نے اسے روکا ہوا تھا۔ رامین کے ہی اصرار پر اشل ہاسٹل شفٹ ہو گیا تھا۔ عرش کے گھر آنے پر عمل نے عرش کی پریشانی کا 1000 مرتبہ پوچھا تھا، مگر اس نے ایک سخت نظر سے اسے نوازا، جس کے بعد عمل نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ان سب میں عروہ تھی، جس کی زندگی ایک جگہ رک چکی تھی۔ وہ سارا دن کمرے میں خاموشی سے گزارتی، کبھی خود کو گھنٹوں شیشے میں تکتی رہتی، کبھی گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہتی۔ سب گھر والوں کے بے حد پیار کے باوجود وہ ابھی بھی اپنا دکھ، اپنی کوئی تکلیف کسی کے ساتھ نہیں بانٹ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ عروہ جب تک اپنے اندر کا درد بیان نہیں کرے گی یا روئے گی نہیں، تب تک اس کی حالت بہتر نہیں ہوگی۔ حورین اور رامین تو اس کے سامنے رو پڑتی تھی، مگر وہ خاموشی سے بس انہیں تکتی رہتی تھی۔ مریم اور منتہا گھنٹوں اس سے باتیں کرتی، مگر وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ انہیں دیکھتی رہتی۔ سب کو عروہ کی بے حد فکر تھی، نہ وہ کچھ بولتی تھی اور نہ روتی تھی۔ حورین اور رامین تو اس کے سامنے رو پڑتی تھی، مگر وہ خاموشی سے بس انہیں تکتی رہتی تھی۔ مریم اور منتہا گھنٹوں اس سے باتیں کرتی، مگر وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ انہیں دیکھتی رہتی۔ سب کو عروہ کی بے حد فکر تھی، نہ وہ کچھ بولتی تھی نہ روتی تھی۔ ڈاکٹرز یہی کہتے تھے کہ عروہ اپنی اس کیفیت سے باہر نہ آئی اگر تو اس کی جان کو خطرہ ہے، یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن بھی کھو سکتی ہے۔ کوئی اسے جہاں کہتا وہ وہیں بیٹھ جاتی۔ اشر اس سے ہنسی مذاق کرتا، مگر عروہ اسے ایسے دیکھتی جیسے اس کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی اسے۔ عرش عروہ کی حالت کے پیش نظر سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کا سوچنے لگا تھا۔ آج عروہ کی وجہ سے حورین نے سب کو ڈنر کے لیے بلایا تھا، تاکہ عروہ سب کو دیکھ کر کچھ بولے، کچھ تاثر ظاہر کرے۔ عرش بھی شاہ حویلی آیا ہوا تھا۔ ڈائننگ ہال میں سب موجود تھے۔ عروہ عرش اور اشر کے درمیان والی کرسی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو مسلسل گھور رہی تھی۔ عروہ بیٹا دیکھو، آج سب کچھ تمہاری پسند کا بنایا ہے میں نے، حورین نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے جذب سے کہا۔ موم، میں تو جیسے آپ کی سگی اولاد ہوں ہی نہیں، میری پسند کا تو کھانا آپ کبھی اپنے ہاتھوں سے نہیں بناتی، بھابھی بھی بس اپنے شوہر کی پسند کا کھانا بناتی ہیں۔ اشر نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تو عرش شاہ نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے مکہ اس کی کمر پر رسید کیا کہ اشر کرا اٹھا۔ باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹ ابھری تھی، صرف عروہ ایسی تھی جو ان دونوں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ انہیں جانتی ہی نہ ہو۔ بس اب اس سب کا حل یہ ہے کہ ہم تیری شادی کر دیں، پھر اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھاتے رہنا، چھوٹی دادو نے مسکراتے ہوئے کہا تو اشر نے منتہا کو ایک آنکھ مارتے ہوئے مشکور نگاہوں سے دادو کو دیکھا، جبکہ منتہا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ہائے میری پیاری دادی، میری کیوٹ دادی، یہ کی نا آپ نے میرے دل کی بات۔ اشر نے فلائنگ کس دادی کو کرتے ہوئے جوش سے کہا، بیٹا صبر رکھو، ویسے بھی اب شادی کی تمہاری ہی باری ہے۔ رامین نے اشر کو کہا تو عرش نے مریم کو اشارہ کیا۔ مریم اب عروہ کی پلیٹ میں کھانا نکال رہی تھی۔ عروہ دیکھو، حورین ماما نے تمہارے لیے بنایا ہے، یہ بہت مزے کا ہے، مریم نے محبت بھرے انداز میں کہا تھا۔ مریم بھابھی، آج میں اپنے ہاتھوں سے اپنی چھوٹی گڑیا کو کھانا کھلاؤں گا۔ اشر نے عروہ کو ہنوز ایک ہی سمت میں بیٹھے دیکھا تو مریم سے کہتا خود عروہ کو کھانا کھلانے لگا، جبکہ عرش نے سنجیدہ بیٹھے ضامن کو دیکھا۔ کھانے کے بعد سب لیونگ روم میں بیٹھ گئے تھے۔ سب کسی نہ کسی بات میں عروہ کو مخاطب کرتے، مگر وہ خاموش تھی۔ حورین کا ضبط ٹوٹا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عروہ پلیز کچھ بولو بیٹے، اپنی خاموشی سے مت مارو ہمیں، وہ عروہ کے آگے ہاتھ جوڑتی روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ سبھی آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ موم پلیز سنبھالیں خود کو، عرش نے ان کے ہاتھ تھامے۔ خدا پوچھے اس روحان کو، ہماری پھولوں جیسی بچی کا کیا حال کر دیا ہے۔ چھوٹی دادو بھی روتے ہوئے بولی تھی۔ عرش سمیت ضامن نے بھی انہیں مزید بولنے سے روکا تھا، کیونکہ عروہ کے سامنے روحان کا ذکر کرنے سے ڈاکٹر نے انہیں سختی سے منع کیا تھا۔ چھوٹی دادو پلیز پیچھے ہٹو تم لوگ، میں بات کرتی ہوں اپنی پوتی سے۔ عرش کی التجا کو نظر انداز کرتے وہ اشر کو عروہ کے پاس سے اٹھنے کا اشارہ کرتی۔ عروہ کے برابر براجمان ہو چکی تھی۔ مجھے بتاؤ میری بچی، اس نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ ہاں بتاؤ اپنی دادی کو، وہ مارتا تھا نا تمہیں، میری پھولوں جیسی بیٹی کو مارتا تھا۔ وہ عروہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتی بے حد پیار سے اور محبت سے استفسار کر رہی تھی، جبکہ عروہ ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیوں سہا تم نے اس کا ظلم؟ تم تو ہماری شیر بیٹی ہو نا، فون کر لیتی اپنے ایس پی بھائی کو، آئی جی باپ کو، وہ اس روحان کو الٹا لٹکا دیتے جا کر۔
زندگی خراب کر دی اس نے ہماری بچی کی، کتنے کتنے بہتان لگائے اس نے ہماری بچی پر۔ دل چاہ رہا تھا میرا کہ اس کی زبان کھینچ لو۔ چھوٹی دادو کی باتوں سے سبھی بے آواز رو رہے تھے، جبکہ عروہ کے ماتھے پر ایک بل پڑا۔ عروہ، مجھے ایک بار بتاؤ تو بیٹا، میں اپنی بیٹی کی آواز سننے کے لیے ترس رہی ہوں۔ بتاؤ تو، اپنی ماں کو اپنے دکھ بتاؤ، اتنا غیر نہ سمجھو ہمیں۔ اس مرتبہ حورین بھی روتے ہوئے عروہ سے کہنے لگی، جبکہ مریم نے قرب سے عروہ کو دیکھا، تم تو اولاد کا دکھ سمجھتی ہو نا بیٹا، تم نے اپنی اولاد کھوئی ہے نا، تم بھی تو میری اولاد ہو نا، پھر کیوں مجھے اپنی اولاد کا دکھ دینا چاہتی ہو؟ مجھ سے بات کرو بیٹا۔ حورین کی اس بات پر عروہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا۔ عرش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بتاؤ، اس ذلیل آدمی کے ستم بتاؤ بیٹا، اس نے ہمیشہ کے لیے تمہاری گود کو اجاڑ دیا ہے، چھوٹی دادو رندھی آواز میں بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، عروہ ایک طرف گری۔ عرش نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ عروہ، کیا ہوا گڑیا؟ عرش شاہ کی چنگھاڑتی آواز نے سب کو متوجہ کیا۔ عروہ کو بے ہوش دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین سرکی تھی۔ عرش، ہاسپٹل لے کر چلو عروہ کو، ضامن شاہ بے ساختہ چیخے تھے۔ مسٹر عرش، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی بہن کی ذہنی حالت کتنی خراب ہو چکی ہے۔ جیسے آپ نے بتایا، جو ہوا ان کے ساتھ، مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ وہ ابھی اس ایج میں اتنے بڑے صدمے سے گزر رہی ہے۔ عروہ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے عروہ کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے عرش شاہ کو بلایا تھا۔ میری بہن کیسے ٹھیک ہوگی ڈاکٹر؟ عرش شاہ نے بے بسی سے پوچھا۔ دیکھیں، آپ سب کو صبر کرنا ہوگا، اگر ہم جلد بازی کریں گے تو اپنا ذہنی توازن کھو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر عرش نے قرب سے آنکھیں میچی۔ ڈاکٹر، وہ بہت معصوم ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں اتنی جلدی شادی جیسی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد روحان کا جو رویہ تھا، اس نے میری بہن کو اس نوبت تک پہنچا دیا۔ وہ انہیں عروہ اور روحان کی شادی شدہ زندگی کی ساری حقیقت بتا چکا تھا۔ جی ہاں، میں سمجھ رہی ہوں، میں نے عروہ کی ساری رپورٹ سٹڈی کی ہیں۔ مسٹر عرش، انہیں فزیکل ٹارچر کے ساتھ ساتھ مینٹلی ٹارچر بھی کیا گیا ہے۔ آپ سب لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ عروہ کی یہ کنڈیشن بہت اچانک ایسی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ مطلب یہ مسٹر عرش کہ عروہ کا نکاح بہت جلد بازی میں اور ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوا جسے اس نے کبھی اپنے لیے سوچا ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد ان کے ہسبینڈ انہیں لے کر سب سے دور چلے گئے۔ ہاں، اگر وہ اس وقت اپنی فیملی سے کانٹیکٹ میں رہتی، اپنی ماں کو اپنے دل کی بات شیئر کرتی کہ ان کے ہسبینڈ کا رویہ ایسا ہے ان کے ساتھ، تو شاید وہ اتنا ڈپریشن میں نہ ہوتی، اور پھر دن رات وہ ٹارچر میں رہیں۔ اپنا فرسٹ بیبی کھو دیا انہوں نے، یہ سب بہت اذیت ناک ہے۔ ڈاکٹر افسردہ سی بول رہی تھی۔ اب کیسی ہے عروہ کی طبیعت؟ عرش شاہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے پوچھا۔ ہوش آ چکا ہے انہیں، آپ مل لیجئے گا انہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عرش اٹھنے لگا تھا جب دوبارہ ڈاکٹر نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ مسٹر عرش، آپ کو ہمت سے کام لینا ہے۔ عروہ کو کئی سال لگ سکتے ہیں زندگی کی طرف آنے کے لیے واپس، لیکن اگر آپ سب ہمت نہ ہاریں تب، ورنہ اگر وہ اس صدمے سے نہ نکل سکیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ذہنی توازن کھو سکتی ہیں اپنا۔ ڈاکٹر نے عرش کو بہت گہری باتیں کہی تھی۔ عرش شاہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھ گیا اور اس روم کی طرف بڑھا جہاں عروہ تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے اس نے حورین اور ضامن سمیت سب کو گھر بھیج دیا تھا اور خود عروہ کے پاس رکا تھا۔ مریم نے رکنا چاہا مگر اس نے اسے بھی سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو عروہ بے آواز رو رہی تھی۔ عرش کو دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ عروہ! عرش اسے پکارتا تڑپ کر اس کی سمت بڑھا اور اسے خود سے لگا لیا۔ بھائی! عروہ نے بہت دنوں کے بعد اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالا تھا۔ عرش نے دل میں 1000 بار خدا کا شکر ادا کیا۔ میری گڑیا، بھائی کی جان، بھائی کی شہزادی۔ عرش اس کے بالوں پر بوسہ دیتا محبت بھرے انداز میں بول رہا تھا، جبکہ عروہ مزید بکھرنے لگی۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ اس کے رونے میں اتنا درد تھا کہ عرش شاہ جیسا مضبوط مرد اپنا سانس رکتا محسوس کر رہا تھا۔ بھائی، سب ختم ہو گیا، وہ تڑپ رہی تھی۔ عرش شاہ اپنی بہن کا اس طرح کا تڑپ تڑپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے بھائی کی جان، کچھ نہیں ہوا، صبح موم ڈیڈ بھی آئیں گے اپنی گڑیا سے ملنے۔ عرش نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بھائی مجھے چھپا لیں، بھائی مجھے موم ڈیڈ کے سامنے نہیں جانا، بھائی میں اس قابل نہیں رہی، سب ختم ہو گیا۔
عروہ سسک کر رو رہی تھی۔ ایسے کیوں بول رہی ہو بچے؟ عرش نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ موم ڈیڈ کو بتا دے گا۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، بھائی میں بد کردار نہیں ہوں، آپ کو تو یقین ہے نا بھائی میں بد کردار نہیں ہوں۔ وہ ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ عرشا نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، تم تو میری بہت معصوم سی بہن ہو۔ خبیث تو وہ شخص تھا جو تمہاری قدر نہیں کر سکا، بد کردار تو وہ خود ہے جو ناجائز تعلق رکھتا ہے۔ تم تو میری گڑیا ہو۔ عرشا اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی بات پر عروہ نے اسے دیکھا۔ بھائی وہ بابا کو بتا دے گا، ڈیڈ مجھے غلط سمجھیں گے، بھائی اس نے سب ختم کر دیا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ عرش کو اس کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں پھر سے طبیعت نہ بگڑ جائے۔ ڈیڈ کو اپنی بیٹی پر یقین ہے بیٹا، ہم سب کو اپنی شہزادی پر یقین ہے۔ عرش نے اسے یقین دلایا۔ بھائی اس نے مار دیا، بھائی اس نے بیبی کو مار دیا۔ وہ اپنا دکھ بتاتے ہوئے اس شدت سے روئی تھی کہ کئی پل تو عرشا بھی اسے تسلی نہ دے سکا۔ کیوں مارا بیبی کو؟ انہیں مجھ پر ذرا ترس نہیں آیا۔ بھائی کی جان، خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو، یہ آزمائش بھی جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ عرشا نے اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ پونچھتے ہوئے تسلی دی۔ وہ مزید بولتی کہ عرش نے نفی میں سر ہلایا۔